बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। रंग जंग के एक नए प्रोग्राम के साथ हाजी मंजूर अहमद साहब और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा नाज़रीन, हमारे मुल्क में भी ना अफसरशाही का एक अपना मिजाज है। तो ये है कि अफसरान बाला को ये बात इंतहाई नागवार गुजरती है। अगर उन्हें ये कहा जाए कि सर ये काम मुनासिब नहीं है या इस तरह नहीं होना चाहिए, अमूमी तौर पे तो हम कहते हैं जी सिविल सर्वेंट्स हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, यानी कि अवाम की जो है ना मुलाजिम है। लेकिन अभी पिछले दिनों ही ले लें, बड़ा शोर पड़ा हुआ है जी कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, डीसी साहब बड़े मुतहर्रिक हैं, तजावजात के खात्मे पे काम शुरू हो रहा है और तजावजात ख़त्म की जा रही हैं, ऑपरेशन जारी और सारी है। अभी जब हम आ रहे थे तो हमने यहाँ से गेटों के पास देखा कि कुछ एक ट्राली खड़ी है, उसमें दो चार उन्होंने वो डाले हुए हैं। भाई तजावजात के खिलाफ अगर आपने ऑपरेशन करना है तो ज़रा आप कोर्ट रोड पे जाएं, आप रेल बाजार में जाएं, आप कटरा बेरवाला में जाएं, आप शहीद रोड का एक चक्कर लगाएं, आप सरगोद आप यहीं आप आपको ज्यादा दूर नहीं है, सेशन चौक जो है, सेशन चौक से आप अयूब चौक की तरफ जाए ना, जरा जो टायरों के जनाब वो अंबार लगे हुए हैं, तो एक दफा उधर चक्कर लगाए ना। इस तरफ के इस तरह दो चार जो साइडों के रोड हैं, उन पे जो सड़कें हैं, उन पे ऑपरेशन करने का क्या फायदा होगा, हमें तो समझ नहीं आई बार इस बात की। बहरहाल अच्छी बात है, अल्लाह करे इनकी नीयत अच्छी है और काम भी हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन कुछ कामों के लिए सिर्फ तस्वीर ना बनवाएं, कुछ काम भी होने चाहिए। आज हम जिस मसले की तरफ बात करेंगे भाई साहब और मैं, ये बल्दियात से ताल्लुक रखता है। अब यहाँ आप साथ से एक वीडियो देख रहे होंगे, इस वीडियो में आपको नजर आ रही होगी कि करोड़ों रुपए की जो मशीनरी है ये नकारा हुई खड़ी है। और अभी पिछले चंद माह पहले जो है ना, जंग की बल्दिया बल्दिया के लिए एक नई मशीनरी परचेज की गई है, वो भी तकरीबन करोड़ों रुपए की आई होगी। जाहिर है हमने कई बार पूछा तो है, अभी तक उन्होंने बताया ही नहीं कि भाई वो कितने पैसों की आई है। तो अब ये मशीनरी, आप साथ साथ ये वीडियो भी चल रही होगी, आप देख रहे होंगे कि ये मशीनरी खड़ी कहाँ है। रिया अपना खोखा चौक बड़ा मशहूर जगह है जहाँ ये मॉडल बाजार बना हुआ है, इसके साथ ही एक पुरानी टैंकी है, वहां पे एक करोड़ों रुपए की मशीनरी तबाह हुई खड़ी है और नई मशीनरी चंद माह पहले परचेज कर ली गई है। इस चीज को कौन देखेगा कि ये किसकी नाअहली थी जिसकी वजह से ये बल्दिया की मशीनरी करोड़ों रुपए की तबाह हो गई। नई मशीनरी परचेज कर ली, आखिर इसको भी तो कोई देखना चाहिए, किसी की जिम्मेदारी तो है कि ये हुआ क्या है। और सबसे अहम बात, ये चीजें कब मंजर आम पे आएंगी, कोई इसके बारे में भी सोचना चाहिए, आखिर ये हो क्या रहा है। आप नई चीजें परचेज किए जा रहे हैं जंग में जनाब, नए नए वो इससे आगे चल के साथ बात करते हैं हाई साहब से। अस्सलाम वालेकुम हाई साहब, क्या हाल है सर? ठीक वालेकुम ठाक सलाम। हाई साहब। एक तो दोबारा शोर पड़ा हुआ है, ये तजावजात बड़े ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है। और दूसरा भी मैंने आपको, ये जो वीडियो हमारे साथ जी चल रही है, आपने देखा करोड़ों रुपए की मशीनरी है, ये खोखा चौक है, इसके साथ जो पुराने टैंक है वहां पे ये खड़ी हुई है। ये कब से खड़ी है, क्यों खड़ी है, कैसे खड़ी है, किसने खड़ी की है? और अभी चंद माह पहले नई मशीनरी परचेज की गई है। अगर हम जंग की बल्दियात के हिसाब से देखें, जंग की सेवरेज को देख लें, तबाही हुई पड़ी है। अयूब चौक के साथ कचरे के जनाब ढेर लगे हुए हैं, लारी अड्डे से उर्ली तरफ ट्रक स्टैंड की तरफ जाए, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी मशीनरी आखिर ये किसका कसूर है? मलिक साहब, बात ये है कि मैं इब्तिदा करूंगा, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। बड़ी पुरानी बात है, तकरीबन को 35 साल कबल जब मैं अखबार से मुंसलिक हुआ था एक नेशनल डेली से, उस वक्त से लेके हम ये बल्दिया जंग म्यूनसिपल कमेटी जो तरक्की करके म्यूनसिपल कारपोरेशन बन गई है, लेकिन हमारे मसाइल यूं के तुम दरअसल शहर के कॉर्पोरेशन अंदर। कुछ अरसे के लिए बनी थी, थोड़े से अरसे के लिए, अब मेरे ख्याल दोबारा म्यूनसिपल कमेटी हो गई है, इसका स्टेटस वही वापस है। मेरे ख्याल में म्यूनसिपल कारपोरेशन है। अच्छा, दोबारा तरक्की माकूस हो गई है। ये तरक्की माकूस हो गई है। अच्छा, तो बाहर के मेरे नाले में नहीं था। तो बात यह है कि ये जो आपने मसाइल गिनवाए हैं, पहली बात तो ये है कि करोड़ों रुपए की मशीनरी जो है ये खरीदी गई थी गालबन 8-10 साल कबल। तो मैंने तो उसको नहीं देखा, उसको यूटिलाइज किस तरीके से किया गया। अच्छा, इसमें भी ऐसा दो वर्जन हमारे सामने आए थे।
کچھ لوگوں کا خیال یہ صاحب اس پہ خیر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ وضاحت دے اور پتہ کرے کہ ہوا کیا. ایسے دو چیزیں سامنے آئی تھی, کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ خریدی گئی ہے, کچھ لوگوں کا خیال تھا ہاں کہ یہ لیز پر رہی. ہاں یہ اب اس میں صحیح بات کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن یہ دو چیزیں سامنے آئی. میں نے بھی سنا تھا اس وقت اور اس پہ زیادہ تحقیق نہیں کی تھی. پتہ چلا تھا یہ لیز پہ لی گئی ہے اور اس کا کرایہ ادا کریں گے, کوئی کمپنی ہے کوئی لاہور اس ٹائپ کی بات چل رہی تھی. بار کیا جو مشینری آئی تو یہ جو کنٹینر ہیں کوڑا کرکٹ والے وہ ان کو اٹھانے کے لیے وہاں پہ پڑے تھے اور اس کو باقاعدہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے کے لیے کنٹینر میں لاتے تھے اور شام کو وہاں پہ کھڑے ہو جاتے تھے. اب تو میں نے دیکھا وہاں پہ کئی جو ہے اس قسم کی مشینیں وہ کھڑی ہیں عرصے سے, ان کو کوئی ان کا استعمال نظر نہیں. اچھا, آپ کی ایک بات کاٹ رہا ہوں تھوڑی سی جو ہے نا, وہ اس میں کچھ مشینری ایسی کھڑی ہے جس پہ باقاعدہ ورلڈ بینک کا لوگو بھی لگا ہوا ہے. اچھا, ہاں جی, تو یہ تو میرے نال میں نہیں ہے. بار کیا اگر ورلڈ بینک کا لوگو لگا ہوا ہے تو وہ تو ورلڈ بینک ویسے امداد ہونی ہے. امداد ورلڈ بینک ہم میرے خیال میں بہت کم دیتا ہے, وہ ہمیں لون دیتا ہے. تو لون پہ جو بھی ہے یہ لون کی ہوگی. یہاں پہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ جناب یہ جو کوڑے کرکٹ کے جو ہے نا یہ کنٹینر, ان پہ ایک ہمارے شہر کے سیاسی لیڈر نے خادم جنگ کا نام بھی لکھا دیا تھا کہ جناب فلاں صاحب ایم پی ہیں اور انہوں نے یہ لا کر دی ہیں. چلو اچھا ہوا کہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ ان کا نام آ گیا. بات یہ ہے کہ شہر میں جو آپ نے مسائل گنوائے ہیں, یہ تو کروڑوں کی مشینری یہ پڑی ہے تو اس کو یوٹیلائز نہیں کیا گیا, کیسے ہے کچھ پتہ نہیں. اب نئی مشینری حال ہی میں پرچیز کی گئی ہے, کروڑوں روپے کی ہے, اب وہ یوٹیلائز ہو رہی ہے نہیں, اس کا بھی پتہ یہ چلا ہے کہ اس وقت صورتحال جو میونسپل کارپوریشن یا کمیٹی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی یہ ہے کہ پچھلے 2 مہینے سے ملازمین کو تنخواہ نہیں ملی, ریگولر ملازمین کو, اور ورک چارج جو ہے ان کو 3 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی. تو میں نے اس کو پہلے بھی ایک بار کسی پرنٹ میڈیا میں ہائی لائٹ کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. اب رمضان میں وہ صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں ملازمین, خاص طور پہ یہ جو ہمارے چھوٹے ملازمین ہیں, جب ان کو تنخواہ نہیں ملے گی تو وہ کیا کریں. پھر ڈیوٹی بھی آج کل زیادہ ہے, رمضان بازاروں میں ان کی خاص طور پہ ڈیوٹی ہے, سڑکوں پہ ڈیوٹی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تنخواہ نہیں ملے گی تو یہ کیا ہوگا. یہ اس قدر اس کا حال ہے. پھر یہ ہے پتہ چلا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے ان کی مشینری ہے بند ہو گئی, ان کو تیل نہیں مل رہا. اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے منت ترلا کر کے کچھ عرصے کے لیے تیل لے لیا ہے, یا شاید کچھ پیسے پوسے کو اس کی ان کے ساتھ کوئی سفارش کروائی ہے, تو اب وہ کچھ عرصے سے چل رہی ہے. لیکن کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری میونسپل کمیٹی یا میونسپل کارپوریشن جو ہے یہ کنگال ہو چکی ہے. بھائی اس کا جو بجٹ تھا سالانہ وہ کہاں گیا. ابھی حال ہی میں جو 4.25 ارب روپے آئے تھے, کیا اس میں سے اس کمیٹی کے لیے کوئی اسپیشل فنڈ نہیں رکھے جا سکتے تھے کہ کم از کم ان کو تنخواہیں دے دی جائیں, یا صرف وہ عریشوں کے لیے لگا دیے گا. عریشوں کا یہ حال ہے کہ شہر میں نے اپنی زندگی میں غالباً ہر چوک میں مختلف دور میں دیکھا ہے کہ ان کی عریش کے لیے یہ کلمہ چوک جو بنا ہوا ہے, اس سے پہلے یہاں پہ ایک سائڈ پہ ایک آبشار بنی تھی, اب وہ کہاں گئی مجھے نہیں پتا. نواز چوک پہ بھی اسی طرح بنائی تھی, نواز چوک پہ بنائی گئی تھی, وہ بھی کہاں گئی, وہ بلڈنگ کے پیچھے چھپ گئی. اسی طریقے سے فورا چوک جو ہے وہ کئی بار اجڑ چکا, کئی بار بن چکا. اب حالت یہ ہے کہ جہاں اب نئے انہوں نے اس پہ لگا دیے ہیں, یادگاریں تعمیر کر دی ہیں, اس سے عوام کو ٹھیک ہے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جب بھی کہ نئے ڈی سی صاحب آتے ہیں نا, کوئی ایک دفعہ وہ فوارے کو فوارا چلاتے ضرور ہے, اور ایک دفعہ ان کی حرکت برکت بڑی ہوتی ہے. اور آج کل ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں, مطلب ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ آج کل بھی وہ ہے. تو خیر یہ تو ہمارے مزاج ہے. میرے خیال میں ابھی نئے ڈی سی صاحب آئے ہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے منصوبے شروع ہیں ان کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. ایسے ہے کہ مسائل ہمارے یوں کہ توں ہیں. شہر میں سابقہ ڈی سی صاحب نے پودے لگوائے, میں 2-4 دن پہلے گیا ہوں شہر, تو ان میں سے اکثر پودے جو ہیں مرجھا چکے ہیں. اور سڑکوں پر جو تجاوزات ہیں, نجائز تجاوزات, وہ ہم تو عرض ہی نہیں اٹھوا سکے. مستقل تجاوزات کا جی کل ہی میں نے سنا ہے کہ پریس ریلیز جاری ہوا ہے حکومت پنجاب نے کہ تحصیلداروں کے نام ہوا ہے, اور یہاں پہ غالباً ڈی سی صاحب نے بھی اس پہ عمل درآمد کیا ہوگا کہ جو سرکاری زمینیں ہیں وہ خالی کرائی جائیں. بھائی سرکاری زمینوں کی تو بڑی بات ہے, وہاں پہ تو مافیا ہے بیٹھا, لیکن آپ میونسپل کمیٹی کی جو حدود ہیں ان کے اندر یہ فٹ پاتھوں پر جو لوگ قبضے کر چکے ہیں وہ نہیں اٹھوا سکتے. شہر کی حالت یہ ہے, شہید روڈ پہ آپ پیدل نہیں گزر سکتے. میں گیا ہوں پرسوں چوتھ, وہاں پہ وہی آ رہے, ہر جگہ پہ ریڑھی چھاپڑی والے کا قبضہ ہے. دکانداروں نے اپنا اگلا حصہ جو ہے دکانداروں کا وہ کرایہ پہ شروع ہو گیا ہے. ریل بازار چوک سے گزر نہیں سکتے, ریل بازار کے اندر آ جا نہیں سکتے وہاں پہ, بلکہ خواتین جاتی ہیں. آج کل رمضان شریف ہے تو خواتین سے بدتمیزی کے واقعات ہوئے, تو کون کرے گا مسائل حل. تو بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے شہر میں آپ دیکھیں
नजायज तजावजात के हवाले से। अयूब चौक में पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि वहां पे रेडी छाबड़ी वालों ने कब्जा किया हुआ है और सड़क के दरमियान में बैठे हैं। क्यों भाई, उनको क्यों नहीं उठाते? मेन बाजार जो है उसकी वही हालत है, ये कोर्ट रोड जो है उससे आप गुजर नहीं सकते। दुकानदारों के अलग से कब्जे हैं, रेडी छाबड़ी वालों के अलग से कब्जे हैं, गुजरना मुश्किल है। सेशन चौक से लेके अयूब चौक तक, फिर अयूब चौक से लेके आप जिस सड़क पे जाएं, सरगोदा रोड अब उन्होंने बड़ी खुली की है, लेकिन दुकानदारों ने फिर वही जो सर्वे रोड है उस हालांकि खत्म कर दिया गया डिवाइडर, उनके फिर वहीं पे कब्जे हैं, वहीं दुकानें। मैं तो हैरान हो गया हूं कि ये इतने बुलंद बाग दावे करते हैं और हर रोज जनाब आ जाता है, तस्वीर आ जाती है कि फोटो सेशन है कि जनाब फलां जगह पे अफसरान बाला ने आके चेक किया और काम हो रहा है। भाई ये ठीक है, हम आपको दाद देते हैं कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अवाम के असली मसाइल जो हैं, शहर में लोगों का जाना आना जो है वो आसान बनाया जाए। मैं पिछले कोई 60 सालों से गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, 60 सालों से। अब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हो गया एक्सपायर, तो मैंने रिन्यू इस वजह से नहीं करवाया कि मैं शहर में गाड़ी नहीं चला सकता। अच्छा, साहब जिस तरह अभी वजह क्या है? आप शहर में जाते हैं तो नजायज तजावजात की वजह से फिर उधम बचा हुआ है जो चिंकी रक्षों का, यानी उन्होंने सड़कों पे कब्जे कर लिए। कौन करेगा मसाइल हल? हमारे अफसरशाही जो है ना वो उसकी अपनी तरजीहात होती हैं, वो दिहाड़ी लगाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। असल में शहर वालों का जो है आम आदमी का ख्याल किया जाए। अच्छा, साहब जिस तरह ये बात कर रहे थे कि आपने कहा कि नए डीसी साहब आए, बिल्कुल उनको टाइम देना चाहिए। असल में जो हमारी आपका भी तजर्बा हमसे ज़्यादा है इस हवाले से, बिल्कुल थोड़ा बहुत तजर्बा हमने भी देखा है इस पिछले 15-16 साल में। उसमें ये है कि जिन अफसरान को टाइम मिलता है वो फिर टाइम लगाने के बाद चले जाते हैं। फिर उसके बाद जिस तरह अभी आप पौधों की बात कर रहे थे कि वो बाद में बात की जाती है कि यार ये पौधे सारे, अब आप देख लें कि जितने शहर में पौधे लगे थे उनकी हालत क्या है। बखर रोड पे आप देख लेना, मतलब उनकी हालत क्या हुई हुई है। दूसरी बात ये है मलिक कि साहब इसी से बात आगे बढ़ाऊंगा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि जामे चौक से लेके कलमा चौक तक पौधे लगाने की बजाय उन्होंने बड़े बड़े खूबसूरत गमले रखे थे, 3-3-4 फुट थे। तो मैंने देखा कि कुछ अरसे के बाद वो गमले तोड़ के वहीं फेंक दिए गए हैं और फिर दोबारा से पौधे लगाए गए। तो पैसा किसका जाया हुआ? वही ना, अवाम का पैसा जाया हो रहा है। अब जिस तरह ये मशीनरी की हम बात कर रहे थे कि ये मशीनरी इतने अरसे से खड़ी है, तो क्या कोई इसकी इंक्वायरी इनिशिएट हुई है? ये क्यों खड़ी है, इसकी वजह क्या है, ये नकारा कैसी हुई? कम से कम ये बातें सामने तो आनी चाहिए ना, इस पे बात तो होनी हाँ, चाहिए ना ये तो टीम साहब बता सकते हैं ना। भाई। अब इस पे हमारी तो गुजारिश होगी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी कि जो जो बल्दिया अपना चीफ ऑफिसर हैं बल्दिया के, उनसे हमारी गुजारिश होगी और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी गुजारिश होगी कि देखें, इस पे देखें ये हुआ क्या है, इस पे आखिर यह पैसा है, ये आवाम का पैसा है। नई मशीनरी तो परचेज कर ली गई है, पुरानी मशीनरी को क्या हुआ है, ये कब्रिस्तान क्यों बना पड़ा है? दूसरी बात, जिस तरह आप बात कर रहे थे ऐसा कुछ, शहर में सफाई की सूरत हाल तो है नहीं। अब आप देखें कि ये मशीनरी परचेज होती है, आती है, जाती है। फिर दूसरी बात, अब 2 महीने से आप कह रहे हैं तनख्वाहें नहीं मिली मुलाजमीन को, जो बल्दिया के मुलाजमीन है। तो भाई बल्दिया की अपने रिसोर्सेज कहाँ खड़े हैं? कभी उसके बारे में भी उसको देखें, उसको बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा? अगर इसी तरह काम होना है कि ये पैसा जारी, ये जो मशीनरी जाया हुई है ये कहीं ना कहीं पैसे से आई है ना। ये लोन है हमारे लोन था, लीज थी या परचेज की गई थी, जो भी सूरत हाल थी इसकी, अब कहीं ना कहीं पैसों से आई है ना। अब वो पैसा जाया हो गया, इस वक्त वो जाया हुआ खड़ा है, नीलाम हो जाएगी। अच्छा, वो नीलाम होगी नहीं होगी, औने पौने कौन लेगा, कैसे जाएगी, क्या सूरत हाल होगी, इंक्वायरियां लगेंगी, इंक्वायरी कमेटी बनेगी। हमारे यहाँ कमेटी भी बड़ा खेला जाता है। ये होता है ना मलिक साहब, वो कह देंगे जी मेरे दौर में तो नहीं हुआ, जो साहबका थे, अब साहबका रिटायर हो गए हैं, ये साहबका कहाँ चले गए, उनको कौन पूछे? यही बात जिस तरह पहले बात हो रही थी कि पौधे लगा के वो चले गए, वो खुश्क हो गए, अब उनके बारे पूछें। अगर हम इससे पहले डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से पूछते तो वो कहते हैं हमारे पास साल का कोई मसला नहीं है। अब वो देखते हैं वो साल गुजर जाना है और साल के बाद डीसी साहब और हो जाने हैं। वो तो यही है ना कि जो सबका डीसी साहब खास तौर पे ये पार्किंग, ये जो पार्क हैं उनके लिए उन्होंने शुरू किया था, अब उसकी जो है ना स्पीड सुस्त हो गई है। पता नहीं क्यों सुस्त हो गई है। अब यहाँ मेरे घर के सामने एक पार्क है, तो इसमें भी वो जो बना रहा है उसका गैर मियारी काम हो रहा है। जो 4 दीवारी है अधूरी है अभी तक, उसमें यूं लगता है मजदूरों को लगा दिया गया है, वो उल्टे सीधे प्लस्तर कर। तो बात यह है कि इसी तरीके से अगर शहर में सारा काम हुआ है तो फिर अल्लाह ही हाफिज हमारा। तो ये मौजूदा डीसी साहब को चाहिए कि जो काम हो रहे हैं इसकी क्वालिटी चेक करे और बाकायदा खास तौर पर ये जो म्यूनसिपल कमेटी के तहत जो हो रहे हैं या जिला कौंसिल के तहत, तो उन पर चेक रखें, देखें उनको कोई जो काम अलाट हुए हैं क्या वो प्रॉपर। वैसे ये सबसे बेहतर चीज जो है ना इसमें, बहरहाल कुछ भी आप कहें कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि सियासत जैसी भी हो, सियासत बेहतर होती है, सियासी हुकूमतें बेहतर होती हैं
اگر یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم بحال ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے پھر بھی کسی حد تک کسی کونسلر کے پاس بندہ جائے گا، بات کرے گا، کوئی شور مچائے گا. جس طرح 1 کروڑ روپے کی مشینری کھڑی ہوئی ہے تو کم از کم کوئی کونسلر بولتا، کسی سے بات کرتے، کسی سے پوچھتے. سی او صاحب کے پاس آئے، سی او صاحب نہیں ملتے، ڈی سی ملک صاحب وہ صاحب نہیں ملتے. افسر شاہی جو ہے نا، افسر شاہی اسی کو تو کہتے ہیں، افسر شاہی بیوروکریٹس جو بیٹھے ہیں، ڈی ایم جی گروپ ہے، یہ پورے پاکستان میں انہوں نے اپنا غلبہ کیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ مسائل کیوں نہیں حل ہوتے، کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. جو ایک افسر شروع کر کے جاتا ہے، دوسرا آتا ہے تو اس کو ختم کر دیتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور قوم کا پیسہ جو ہے ضائع ہوتا ہے. اب یہ سب جو صورتحال ہے، مثلاً بڑا شور ہے کہ جناب پیسے آئے ہیں، ان میں 4.25 ارب میں سے ہم نے پرائرٹی دی ہے جناب ہمارا سیور سسٹم اور روز دیکھتے ہیں جناب ان کا فوٹیج آ جاتی ہے، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بلکہ مجھے افسوس ہوا کہ چند دن پہلے ایک فیس بک پہ فوٹیج لگی ہوئی تھی، وہ تو بہت پرانی تھی، پچھلے سال کی تھی. تو بات یہ ہے کہ ڈسپوزل ورک جو ہے نا، ابھی تک ان کے وہ صحیح نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے کافی سارے علاقے جو ہیں جن پر ابھی تک گندا پانی جو ہے پڑا ہے. تو کیا کریں گے؟ بات یہ ہے کہ انتظامیہ کو، خاص طور پہ ڈی سی صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہ میونسپل کمیٹی جو ہے اس کے مسائل ہیں جن سے عوام بڑے اچھا، اس میں پھر ایک اور بات بھی کی جاتی ہے کہ جی آپ لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں، بے جا تنقید کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہمیں تنقید کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہمیں تنقید کرنے کی بالکل ضرورت نہ پڑے اگر کاموں میں شفافیت نظر آ رہی ہو. بات یہ ہے کہ انتظامی مسائل سے الگ ہیں. اب یہ مشینری والا معاملہ ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ مطلب یہ جو ویڈیو ہم چلا رہے ہیں اس پہ دیکھ لیں مطلب یہ کیا صورتحال ہے، اس کو بھی دیکھ لیں. پھر جو تجاوزات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ظاہر تصاویر بھی بنتی ہیں، تجاوزات بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جناب لگ کے ویکو نا ذرا کوٹ روڈ تو لگو، ریل بازار دے وچوں لگو، ایوب چوک تو سرگودے روڈ والے پاسے جاؤ، سیشن چوک سرگودے روڈ والے پاسے جاؤ، اتنے پتہ لگے کہ تجاوزات ہیں ان کے نہیں ہیں. صاحب یہ تو تجاوزات تو ان کا مسئلہ ہے نا کہ پتہ کیا ہوتا ہے. ایک بار میں نے دیکھا کہ کسی روڈ پہ ٹرالی جو ہے وہ آ رہی تھی، سامان اٹھا رہے تھے، وہ آگے جا رہے تھے، پیچھے سے دوبارہ لوگ کر رہے تھے. بات اچھا لوگوں کے بھی نا، ہماری بھی اپنی ایک سائیکی ہے. ایک اور بات ہے، ابھی ہمارے جو یہ شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں. دکان سے باہر جو ہے سامان نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ کچھ ذہنی طور پہ ہمارا مسائل بھی، دوسرا سیاسی مسائل بھی ہیں صاحب اس میں، کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ بھی بڑی سپورٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نانو واپس کر دیں، جی نانو واپس کر دیں. یہ بھی ہے. ووٹ ہیں جی میرے واسطے رولا بین جیسے جی میں ووٹ ہی لانے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ شہر میں جو تجاوزات ہیں نا، خاص طور پہ جو ریاض چوک میں، یا اس میں ریاض چوک کہہ رہا ہوں، یہ ایوب چوک میں خاص طور پر اور دیگر جگہ پر مشکل وہ کھڑے ہیں. ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاستدان ہوتا ہے، جب ان کو کوئی روکتا ہے تو اوپر سے فون آ جاتا ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ وہاں سے نہیں ہٹتا، اور عوام جو ہے اس کا. اچھا ایک اور اس کے ساتھ میں بات کروں گا. اب دیکھیں شہر میں لائٹنگ کا مسئلہ ہے. 2-4 سال پہلے پتا چلا تھا کہ کروڑوں روپے کی لائٹس پرچیز کی گئی، ان پہ شکایت کی، کیس اینٹی کرپشن میں بھی گیا، اس کے بعد پتہ نہیں چلا. میں نے بھی ایک RTI بھیجی تھی، مجھے آج تک جواب نہیں ملا کہ کتنی لائٹس جو ہیں وہ آئی گئے ہیں، کتنی. آج رمضان شریف ہے تو رمضان شریف میں بھی آدھا شہر جو ہے نا ہمارا سیٹلر ٹاؤن اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. وہ وہاں پہ ایک اوورسیئر ہے، اس کو انہوں نے چارج دیا ہوا ہے بھائی لائٹ برانچ جو ہے اس میں پورا مشکل اس کا سپرڈنٹ تعینات کیا جائے. وہ ایک بیٹھا ہے وہ اوورسیئر، اس کو دلچسپی کوئی نہیں ہے. اور وہاں پہ ایک انہوں نے بٹھایا ہوا ہے لائن مین، وہ بیٹھا ہے، اس سے جب بات کرتے ہیں کہتے ٹھیک ہے یہ ہمارے محلے میں خراب ہو گئی تھی، تو تقریباً 3 ہفتے کے بعد ایک لائٹ ٹھیک کی ہے، باقی ابھی تک بند. سر یہ بات ہے ہمارے نا ایک ڈپارٹمنٹ کو اور بھی بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک بڑا اچھا کام چلتا ہے اور وہ چلتا ہے ایڈیشنل چارج. ایڈیشنل چارج پہ بہت سارا ضلع چل رہا ہوتا ہے کہ اب محکموں میں جو ایڈیشنل چارج چل رہا ہے مسلسل چلا جا رہا ہے بہت سارے محکمے. وہ آپ کی بات آگے بڑھاؤں گا. پتہ چلا تھا کہ سیکٹری RTA جو ہے اس کا بھی ایڈیشنل چارج ہے. جی اب ایون کہ ہماری یونیورسٹی ایڈیشنل چارج پہ ہے جی. یونیورسٹی ملک صاحب یہ جو میونسپل کمیٹی کے ایڈمنسٹریٹر کا بھی ایڈیشنل چارج دیا ہے، یہ ہونا چاہیے تھا لوکل نمائندوں کے پاس، وہ تو ہم نے ختم کر دیا. مطلب یہ ہے کہ ناظرین بات یہ ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے جب یہ مسائل ہوتے ہیں نا اور جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہاں کچھ معاملات خراب چل رہے ہیں، خراب چیزیں ہیں، تو پھر باتیں بھی ہوتی ہیں. پھر افسران کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. افسران اس پہ جو ہے نا وہ یہ نہ ہو کہ جناب یہ بات کیوں ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے. نا جب چیزیں نظامی کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے نا تو اس پہ بات بھی ہو رہی ہوتی ہے. ملک صاحب بات کلیئر کر دوں گا، ہم تنقید نہیں کرتے، ہم تو نشاندہی کرتے ہیں. جی جی. اور نشاندہی اس لیے کرتے ہیں کہ متعلقہ افسران اگر ان کو نہیں پتا تو اس کی اصلاح کے لیے کام کریں. ہمارا کام تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اداروں کا اعتماد بھی بحال رہے اور عوام کے مسائل حل ہوں.
اور سب سے بہتر چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کو پولیٹیکل سسٹم یعنی کہ اس کو چلتا رہنے دیں گے تو کچھ نہ کچھ چیزیں بہتری کی طرف آ جائے. اب لوکل گورنمنٹ سسٹم اگر ہوتا تو کم از کم یہ چیزیں کافی حد تک بہتر ہوتی ہیں. بندہ کسی کونسلر میں آتا ہے کہ بھائی میری نالی خراب ہے یار وہ ٹھیک کرا دو, کوئی سامان اتنا کھلوتا ہے اسے کوئی گند کٹا دو, مطلب ملک صاحب بات دور تک اب جائے گی. جی جی آپ کو شاید یاد ہے یا نہیں, موجودہ وزیر اعظم صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت بلدیاتی الیکشن ہونے تھے لیکن موصوف نے نہیں ہونے دیے. انہوں نے بلکہ آئین کی خلاف ورزی کی تھی اور بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے تھے, جس کا خمیازہ ہم نے اب آج تک بھگت رہے ہیں. اب یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے فوری, اور یہ جو بلدیاتی نظام ہے میونسپل کمیٹی کا یا ضلع کونسل کا, عوام کے نمائندوں کو سونپا جانا چاہیے, بالکل صحیح کیونکہ بات افسر جو ہیں ان کے دیگر کام بھی بہت زیادہ ہیں. اب یہ ہے کہ افسر اپنی مرضی سے, اب دیکھیں شہر میں جو کچھ ہوا ہے پچھلے ایک سال میں, وہ ایک بندہ بیٹھ کے کرتا رہا ہے. مجھے نہیں پتا, میں نے ایک بار پوچھا ہے کہ ہمیں ان کے ورک پر دیے جائیں, ورک آرڈر دیے جائیں, تو وہ کوئی نہیں دیتا. وہ تو پوچھنے والے بندے کون ہو جی, پہلے تو گل یہ ہے نا, ہر بندہ الفاظ ہر بندہ منہ چاہ کے آ جائے پوچھنا واسطے تسی کون ہوندے ہو جی. نہیں, ہمارا حق ہے جناب, نہیں نہیں ویسے ہم پوچھ سکتے ہیں. میں مثال دے رہا جی, وہ جہاں انہوں کا مزاج ہے اس حوالے نال کہ عموماً عام طور پہ سول سروینٹ ہی آخیا جاتا ہے نا. سول سروینٹ کا کیا مطلب ہے, تو ذرا وضاحت کر دو, میری انگلش میں کمزور تو ہے. اس کو نوکر شاہی کہا کرتا ہوں. آپ سول سرونٹ یا پبلک کے نوکر ہیں, تو یہ نوکر شاہی ہے, جی نوکر نہیں ہے بلکہ نوکر جی شاہی. جی, تو اس پہ وہ کہتا ہوں نا کہ اس پہ مزاج بھی برہم ہو جاتے ہیں افسران کے کہ یار اس طرح نہیں ہوتے میرے خیال میں, ہم اچھا نشاندہی کر رہے ہیں. اچھا, تو سر وہ اب آگے بات یہ ہے کہ دیکھیں جی مسائل ہوتے ہیں, مسائل جب ہوتے ہیں تو ان کے کہیں نہ کہیں خرابیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اصل میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی کہیں نہ کہیں مسائل جب ہوں گے آپ کو نظر, آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اصل وہ مسائل کی جڑ ہے کیا. جب تک آپ مسائل کی جڑ تک نہیں جائیں گے آپ مسائل کو حل نہیں کر پائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اس حوالے سے اب اپنے آج یہ دیکھا کہ بھئی اتنی ساری مشینری کھڑی ہے, اپنے 7-8 سال پہلے غالباً پتہ نہیں ریلیز پہ آئی تھی. ہمارے ذہن میں اس کے 2-3 چیزیں ابھی چونکہ اچانک ہم نے دیکھا اور چیزیں ہمارے سامنے آ گئی, تو اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے. مسائل کے, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مسائل کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ خاص طور پہ بلدیہ میں جو ملازمین ہیں وہ سفارشی ہیں, سیاسی بھرتی ہے. میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے ملازمین ہیں کلاس 4 جو دفاتر میں بیٹھے ہیں یا بعض سب لوگوں کے گھر میں کام کر رہے ہیں, تو وہ کیسے مسائل حل ہوں گے, شاید کام کون کرے. ایک طرف بلدیہ کے جو ملازمین ہیں وہ سیاسی بھرتیوں کے علاوہ بھی جو بھی صورتحال ہے وہاں 2-2 مہینے کی تنخواہیں نہیں مل رہی. دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ جناب کروڑوں روپے کی مشینری جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. اب اس سب چیزوں کو پروب کس نے کرنا ہے, مطلب اس کی کسی نے تو دیکھنا ہے نا اس کو کہ یار یہ آخر یہ معاملات ہوئے کیوں ہیں, تو اس کو دیکھ کے چیزیں سامنے لائی چاہیے. دوسری طرف ہمیں عموماً افسران کی جانب سے رد میں آتا ہے کہ جناب ہمارے تمام معاملات شفاف ہیں. اگر معاملات شفاف چل رہے ہیں تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ ان شفاف معاملات کو پبلک کیا کیجئے, ان کے باقاعدہ ان معاملات کے بھی پریس ریلیز بنا کے, جس طرح کہ آج یہ فلاں جگہ وزٹ ہوا, آج یہ فلاں جگہ وزٹ ہوا, آج فلاں افسر آئے, فلاں صوبائی وزیر آئے, فلاں سیکٹری آئے, فلاں چیف سیکٹری آئے, اس کا ایک پریس ریلیز بنتا ہے. تو ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفس کو بھی چاہیے کہ ان چیزیں کے بھی پریس ریلیز بنائے, صاف اور شفاف انداز میں جو کام ہو رہے ہیں وہ عوام کو بتانے بھی چاہیے. اور اس کا مقصد صرف تنقید نہیں ہوتا, تنقید یہ نہیں ہوتی کہ اب یہ ظاہر اگر ہم نشاندہی ہے, ہم نشاندہی کرتے ہیں. تو اب ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے اور دیکھ کے نہیں بتائیں گے تو آپ کے علم میں بھی شاید نہ ہو کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو کم از کم ان چیزوں کو دیکھیں, ان پہ غور کریں, اور یہ عوام کی ہی پیسہ ہے جو تباہ و برباد ہو رہا ہے, تو ان پہ بھی غور کیجیے گا. دوسرا, یقیناً حاجی صاحب اور میرے جو بھی ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارے اپنے خیالات ہوتے ہیں, ہماری اپنی ایک انپٹ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ہمارے خیالات سے اختلاف ہو, آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو بالکل یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. کوئی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نمائندہ, کوئی بلدیہ کا نمائندہ, کوئی اس پہ بات کرنا چاہے تو بالکل ہم سے رابطہ کریں اور اس پہ بات کریں, اور اس کے حوالے میں وضاحت بھی آنی بھی چاہیے. میرے خیال میں اس پہ وضاحت آنی بھی چاہیے کہ آخر یہ ہوا کیا ہے. تو اس پہ ذرا غور کیجیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ مسائل جب تک ہوں گے, ظاہر ان کی جڑ تک نہیں جایا جائے گا تو مسائل مزید خراب ہوتے چلے جائیں گے. جس طرح ہم آپ دیکھ لیں ملک صاحب, آج کل رمضان بازار میں بہت رش ہے, سارا فوکس جو ہے نا وہاں پہ نگہ بان پر. اس کا بھی آپ نے سن لیا ہوگا کہ جنگ سٹی کا ایک بندہ ہے, تو وہ آیا لینے کے لیے, پتہ چلا اس کی بیوی لے گئی, اس نے کہا وہ تو 3 سال پہلے مر گئی, یہ ریکارڈ پہ آئی. ان کا فوکس جو ہے نا رمضان بازار پہ. اب دیکھیں دوسرے مسائل بھی ساتھ حل ہونے تو بات یہ ہے نا کہ میکنزم نے بناتے ہیں نا حاجی صاحب کہ اب یہ پرائز کنٹرول ہے, جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں, اب پوری مشینری لگی ہوئی ہے جی پرائز کنٹرول پہ. حالت یہ ہے کہ میں شہر میں گیا تو میں نے کہا یہ لینے ہیں کنو, تو وہاں پہ چونکہ صدر کے ساتھ کھڑا ہے پرانا, میرا اس سے تھوڑا اسلام دعا تھی, تو میں گیا, اس نے کہا جی حاجی صاحب 300 روپے میں درجن آپ کو دیں گے کنو, اچھے والے اور دوسرے دو. میں نے کہا سوچا نہیں یار,
جب میں یہاں کلمہ چوک کے قریب آیا تو یہاں انہوں نے بتایا کہ 50 روپے کا وہی کنو دے رہا تھا، وہ کہتا ہے جی یہ 600 روپے اور 500 روپے درجن ہے. یہ کون ہے اس کو حل کرے؟ وہی میں بات کر رہا ہوں نا. اور خیر اندر بیٹھے ہیں اس کے جی جو جی افسران ہیں وہ اس میں رمضان بازار کے اندر بیٹھے ہیں. بازار کے اندر بیٹھے ہیں، تو چاہیے کہ وہ باہر نکل گئے، باہر جا بالکل کے صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو ہم کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے نا کوئی نہ کوئی طریقہ کار میکنزم جب تک آپ نہیں بنائیں گے، صرف پرسائز کنٹرول کمیٹیاں بنانے سے کام نہیں چلے گا. ایک باقاعدہ اس کا میکنزم ہونا چاہیے، اور وہ میکنزم ایسا ہونا چاہیے کہ بھائی آپ دفتر میں بیٹھے ہو لیکن پرائز کنٹرول ہو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اب یہ آپ یہ دیکھ لیں کتنے پیسے لگ رہے ہیں افسران کے آنے جانے پہ، ان کے کرائے کے، ان کے پیٹرول پڑ رہے ہیں، سارا کچھ پڑ رہا ہے. تو یار یہ بھی تو خرچہ عوام کے پاس سے جا رہا ہے نا. تو کہاں کوئی میکنزم بنائے، کوئی ترتیب بنائے. باقی یقیناً آپ کو ہمارے خیالات سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اس پہ اپنی رائے دینا چاہیں، بالکل یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. لیکن خدارہ مسائل کی نشاندہی کو سنجیدگی سے لیا کریں، اس پہ دیکھا کریں، اس پہ بات کیا کریں، اور کم از کم ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سسٹم، کوئی نظام بنائے ضرور. مطلب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.